बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो झड़पें थी उसके बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में हो रहा है, लेकिन दोहा में जो मुज़ाकरात हुए, ख्वाजा आसिफ साहब ने उन मुज़ाकरात को लीड किया था पाकिस्तान की जानिब से, और वो कह तो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि तालिबान हुकूमत अमन चाहती है, लेकिन अगर कोई ऐसा नतीजा ना आया जो हमारे हक़ में नहीं हुआ और हमारे जो मसाइल हैं और मामलात हैं वो मुज़ाकरात से हल ना हुए, तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ खुली जंग है। ये बयान वज़ीर दिफ़ा की जानिब से आना बहुत अहम है। आज के प्रोग्राम में कुछ इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की 40 बरस से ज़ायद मेज़बानी की है। पाकिस्तान के समाज ने, पाकिस्तान की मईशत ने, पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर शोबे में पाकिस्तान ने सेक्रीफाइस किया है अफ़गान बाशिंदों की मेज़बानी के लिए। और अब जब पाकिस्तान ने जैसे ईरान से भी उन बाशिंदों की वापसी हुई है, बाकी जगहों से भी, और जब पाकिस्तान ने उनको वापस भेजने का जो सिलसिला शुरू किया था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उसमें रुकावटें जो हैं वो पैदा हो रही थी। इसी तरीके से जो बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दरअंदाजी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है, इस बॉर्डर को मैनेज करने के लिए जब पाकिस्तान ने कुछ सख्तियां की तो उसके ऊपर भी जो रद्द अमल है तालिबान हुकूमत का कहना चाहिए, या तालिबान जो हैं वहाँ पर जो दहशतगर्द गुरोहों के साथ जो अपने आप को अलाइन करते हैं, उन लोगों का जो रद्द अमल था वो कुछ ख़ास मस्बत नहीं था। पाकिस्तान ने बारहा मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए सफारती लिहाज से भी और सियासी हवालों से भी तालिबान हुकूमत को बारहा ये पैगामात भिजवाए हैं कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें। तो इस बयान का जायज़ा लेंगे, क्या वाकई कोई ऐसे इम्कानात पैदा हो सकते हैं जहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग हो। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल है, जिस तरीके का ग्रोथ मॉडल है, उस मॉडल को अगर आप सामने रखें तो उसमें पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के कितने मौके हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उम्मीद क्या है, क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो जमातें हुकूमत कर रही हैं, जो सियासी जमातें इस वक्त इस मुल्क को चला रही हैं, जो लीड करती हैं, और जो ज़ाहिर है जब आप कहते हैं ना कि रहनुमा हैं, ये रहनुमाई करेंगे, तो फिर नौजवानों को उन सियासी जमातों के अंदर, उन सियासी जमातों के मंशूर में, उन सियासी जमातों की सोच में, और फिर जहाँ जहाँ वो हुकूमतें कर रही हैं उन हुकूमतों की कारकर्दगी में अपने लिए क्या गुंजाइश नज़र आती है। तो उस हवाले से भी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। जी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पहले एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं और निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला भी थे सिंध के, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ने बड़ा अहम बयान दिया है। वो कहते हैं अगर मुज़ाकरात से मामला तालिबान हुकूमत के साथ हल नहीं हुए तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है, क्योंकि वो भारत की प्रॉक्सी बनकर अगर मामलात को देखेंगे तो फिर वो शायद हमारे मफाद में नहीं है। कोई ऐसा इम्कान है, आपको लगता है कि खुली जंग की तरफ मामला चला जाएगा, या आपको लगता है कि मुज़ाकरात के मेज़ पे आना ये संजीदगी जाहिर करता है कि तालिबान चाहते हैं, तालिबान हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उन पे वो कुछ कर सकें? देखें तंजीला, बात यह है कि पाकिस्तान ने जब अभी इनसे हमारी स्क्रिमिशेज हुई हैं जिसमें इन्होंने अननेसेसरी हमारी पोस्टों में हमला किया, फिर हमने इनको सबक सिखाया और इनके तकरीबन 200 करीब ने जो है वो अफगान तालिबान और उसके बाद खारजी मार दिए, 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया, फिर इनके टैंक पोजीशन टैंक उड़ा दिए, उनका हमला उनको मार दिया, साथ को इनके हम कमांडर किए, फिर हमने इनको पोस्टों पे पटकिया के एरिया में जाके हमने कुल बहादुर के हमने वहाँ पर 60-70 लोगों को मारा और इनके कैंप तबाह किए। इस चीज को की समझ आ गई है कि पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री और इनको हाथ जिस की मार के हाथ में हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने पेशेवर हमनी से जिस तरीके से हमने उनको 6 घंटे के अंदर अपने घुटने टेके, तो दे शुड हैव अंडरस्टूड। फिर ये अमेरिका गए, इंडिया गए, वहाँ जाके इन्होंने उनकी उकसाई में आगे फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के और फिर अटैक मुझे पोस्टों पे किया, दोबारा इंडिया का भी मुंह काला दोबारा हमने कर दिया। तो अब मेरे ख्याल में कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन एक ही है और पाकिस्तान का सिंगल एजेंडा है
اور ایک ایجنڈا وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغان طالبان اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہمارے ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ نہیں کر پائیں گے. مسعود صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. مسعود صاحب, جو وزیر دفاع کا بیان ہے ظاہر ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات سے معاملات حل نہ ہوئے, آج استنبول میں دوسرا مذاکرات کا دور ہو رہا ہے افغان حکومت کے ساتھ ہمارا, تو پھر کھلی جنگ ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے اور کوئی سنجیدگی اب تک, کیونکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی پاکستان نے کہہ دیا جی کہ پاکستانی جو ہمارے عوام ہیں, ہمارے جو جوان ہیں, ان کی جانوں سے زیادہ نہیں ہے ٹریڈ, تو ٹریڈ بھی رکی ہوئی ہے, ظاہر ہے ایک بہت بڑا نقصان بھی ان کو نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں شروع میں اسی کو سپورٹ کر رہا تھا کہ وی شوڈ سسپینڈ آل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور انلیگل افغان اور ڈاکومنٹڈ ان کو فوراً واپس بھیجنا چاہیے. ایک پرسسٹنٹ اٹیک وہاں سے ہو رہے ہیں اور فیسیلیٹیشن ہے افغان طالبان رجیم کی ہے, تو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا. دے آر یوزنگ دی فتنہ آف خارج اینڈ فتنہ آف ہندوستان ایز اے بیٹ لیوریج اگینسٹ پاکستان. تو پھر جس طرح فیلڈ مارشل نے کہا کہ ایک پاکستانی کی زندگی مجھے بہت امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آور ریلیشن ود افغانستان, تو اس کو تو کوئی چانس ہی نہیں لینا ہے. دیکھیں افغان جو دوحہ میں بات چیت ہوئی ہے اس کے ایک بنیاد رکھی گئی تھی اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے, اور ابھی جو استنبول میں بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ بیسیکلی انہوں نے خط و خال ماڈلٹیز ورک آؤٹ کرنی ہے, ڈیٹیل میں جاننا ہے کہ فریم ورک کیا ہوگا, آگے ہم نے کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, ٹینشن کو کیسے ایز کرنا ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں دی بال از ان دی کورٹ آف افغانستان. دیکھیں افغانستان از ڈیپینڈنٹ آن پاکستان, ہم ان پہ نہیں ہیں. لیوریج ہمارے پاس بہت سارے ہیں, تو میرا خیال میں ان کو ابھی یہ ہے ڈیسائیڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ بال ان کے کورٹ میں, لیکن بریگیڈیئر حارث صاحب, جو مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری ہمیں ظاہر ٹرانزٹ ٹریڈ ہم نے معطل کی بھی, اچھا ہے, اور ہم انلیگل باشندے جو ہیں ان کو ظاہر کوئی بھی ریاست اسی طرح کے ایکشن کرتی ہے جیسے پاکستان کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف ایک انڈیا کا انفلوئنس ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں بھی کشمیر کے معاملے کو لے کے بھی وہ شرارت سے باز نہیں آتے. تو آپ کے خیال میں وہ افغان حکومت اس وقت جو طالبان کی عبوری حکومت وہاں پر ہے, ان کو اس ریئلائزیشن کے لیے اور اس طرح کے کسی ایگریمنٹ کے لیے جانے دیں گے جتنی ان کی پینیٹریشن ہے ان کے پورے سسٹم کے اندر؟ دیکھیں, یہ افغان طالبان رجیم کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کس کی ہاتھ میں کیسے کھیل رہے ہیں. وہ اتنی دور آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ہماری سرحدیں مل رہی ہیں, لاجسٹک سپورٹ ہم دیتے ہیں, افغان ٹرانزٹ سپورٹ ہم آپ کو دیتے ہیں, ہم افغان جو عوام ہیں ان کا ہم خیال کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے کبھی لاجسٹک سپورٹ بند نہیں کی ہے. آپ کو گنے بھی دیتے ہیں, آٹا بھی دیتے ہیں, ہم فرٹیلائزر بھی دیتے ہیں, ہم افغان ٹرانزٹ بھی نہیں روکتے ہیں. اب تورخم بارڈر ہم کھلا رکھتے ہیں, چمن بارڈر کھلا رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن دیر از اے لمٹ. اگر آپ ہمارے سے کوآپریٹ نہیں کریں گے, پر فورس ہمیں یہ کرنا پڑے گا, جو کہ افغان عوام کو پرابلم ہوگی. ان کو اصل میں افغان عوام کی پرابلم نہیں ہے, ان کو فکر ہی نہیں ہے. یہ ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, یہ نہ ان کی پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے, نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے, نہ ان کے پاس جنریشن میں آپ کے سامنے ہزارات ہیں, ازبکس ہیں, تاجکس ہیں. اس لیے یہ بڑے مزے سے بیٹھے ہیں 40% کے پشتونوں کی حکومت لے کے, اور اسی لیے یہ ان کو کسی کی فکر. وہ کہتا ہے امیر المومنین. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. مسعود صاحب, ظاہر ہے ان کے سوچنے کی بات تو ہے, لیکن دوسری جانب جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ جس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور جو بارڈر مینجمنٹ کے اوپر پاکستان کی طرف سے جو سختی کی گئی ہے, اور اس کے اوپر جو ریٹیلیشن ہے اور جو جس طرح کا ری ایکشن ہے گورنمنٹ کی سطح پر بھی اور ان گروہوں کی طرف سے بھی, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنے سارے آپشنز, اپنے سارے کارڈز دکھا دیے ان کو کہ ہم اب یہی کریں گے آپ کے ساتھ؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں وی ہیو ایگزاسٹڈ آل آپشنز. ہم نے پاسٹ میں ڈیلیگیشنز گئے ہیں, علماء گئے ہیں, ٹرائبل ایلڈرز گئے ہیں, آپ نے دیکھیں ایمبیسڈر صادق گئے ہیں, ایمبیسڈر درانی گئے ہیں, ڈیفنس منسٹر گئے ہیں, انٹیریئر منسٹر گئے ہیں, اور اس کے علاوہ فارن منسٹر گئے ہیں. اور ہم نے ریجنل کنٹری چائنیز آ گئے ہیں, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ہم نے یوز کیا, SCO کے پلیٹ فارم کو یوز کیا, لیکن انفارچونیٹلی ٹس سے مس یہ نہیں ہوئے. اور ہم جب لاسٹ میں جب دیکھا جب انڈیا کے ساتھ جا کے 6 دن کا دورے پہ جاتے ہیں جو ایک فارن منسٹر کے لیے ان یوزول ہے, سو وہاں پہ پلاننگ ہو رہی تھی, کوئی کوآرڈینیشن ہو رہی تھی, اور جو اٹیکس اس کے دوران ہوئے تو میں تو سمجھتا ہوں دوز ور دی انڈین انسٹیگیٹڈ اٹیکس آن پاکستان.
تو اب دیکھیں کہ پاکستان نے اسٹل وی ہیو اوپن جو رکھا ہے ڈائیلاگ کریں گے افغان طالبان رجیم اور کسی اور سے نہیں ہوگا وہ بات چیت یقین ہم کرتے رہیں گے. دیٹس وائی ہم ابھی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں فیسیلیٹیڈ بائی آور فرینڈس ترکیہ اور قطر نے. سو اب دیکھیں پاکستان نے تو واضح کر دیا ہے اور پیچھے جو دوحہ میں بات چیت ہوئی تھی اس میں یہ پوائنٹ شامل ہے کہ اگر وائلیشن ہوگی اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اٹیکس ور اوریجنیٹڈ فرام افغانستان پھر ہم سوچیں گے نہیں وی ول گو فار اسٹرائکس. اور یہ چیز تو واضح ہے. اور اب دیکھیں کہ سنس ابھی خد و خال کی ہم بات کر رہے ہیں کوئی بات ریلوکیشن کی بات ہو رہی ہے بہت ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کہ وہ اس پہ کریک ڈاؤن کریں گے افغان نیشنلز کو کنٹرول کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میرے خیال میں اس بات چیت سے چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہوں گی. لیکن ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمیں بالکل محتاط رہنا پڑے گا. مجھے شک ہے کہ افغان طالبان رجیم کے لوگ بھی وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کراتے رہیں گے. انڈیا تو 100% آپ کو بھی وہ ٹرسٹ آپ کو بھی وہ ٹرسٹ کا ایشو آ رہا ہے. ایک لاسٹ کمنٹ حارث صاحب سے میں چاہ رہی ہوں کہ کیا پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے دہشت گرد ہیں وہاں پہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے کیونکہ پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان مذاکرات میں جب TORs تک بات اگر جاتی ہے تو اس طرح کی ڈیٹیلز بھی ہوں گی؟ دیکھیں پاکستان کو بالکل یہ پہلے بھی یہ کہنا چاہیے جو ہمیں وانٹیڈ جو ان کے ٹیررسٹ ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے 10-15 جو اسپیشل ان کے ہیں ان کو ضرور ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور ڈیمانڈ کرنا چاہیے ورنہ ہمیں ان کی لوکیشنز پتہ ہے اور ہم ان کو جا کے ایئر اور ڈرون کے تھرو بھی ان کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہی ہم نے کہنا ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں ختم کرتے اگر آپ ٹیررسٹ کو روک نہیں سکتے then allow us, don't mind, we're going to play hell with that. بٹ آئی تھنک کہ جو انٹینشن ہے ان کی اور ولنگنیس وہ بڑی ضروری ہے کہ طالبان حکومت کس طرح کا ریجن چاہتی ہے اپنے کنڈکٹ سے. بہت شکریہ برگیڈیئر مسعود حارث صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جی. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بات کریں گے پاکستان کے نوجوان پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے کیا چاہتے ہیں اور ان کو سیاسی جماعتیں کیا دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور اب ہم بات کریں گے کچھ ایک تاثر جو پایا جاتا ہے کہ پاکستان کا نوجوان اس ملک سے مایوس ہے کیونکہ ہمارا جو گروتھ ماڈل ہے نہ تو وہ غربت کے خاتمے میں کوئی کردار ادا کر پا رہا ہے کیونکہ خط غربت سے نیچے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو گروتھ ماڈل ہے یہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی اس طرح سے پیدا نہیں کر پا رہا. اور پاکستان میں جو لوگ پہلے تو سکلڈ نہیں ہیں جو ہیں بھی ان کے لیے مواقع نہیں ہیں. حکومتیں بہت ساری اسکیمیں چلاتی ہیں. حکومتیں قرضے دینے کی اسکیمیں اور اربوں روپے کے جو بجٹس ہیں وہ ایلوکیٹ کرتی رہی ہیں ماضی میں بھی اور آج کی حکومتیں بھی کر رہی ہیں. لیکن کیا نوجوانوں کو امید دے پا رہی ہیں یا نہیں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے میں نے نوجوان سیاسی قیادت کو آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے. نادر گبول صاحب ترجمان ہے حکومت سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ہمیں جوائن کریں سید ذیشان نقوی صاحب جو کہ فوکل پرسن ہے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے اور ان کو زیادہ تر لوگ ہیں وہ شانی شاہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں. عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مرکزی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین ہیں سینئر. تینوں کا بہت شکریہ جی. پاکستان سے جس قدر نوجوان ایک تاثر ہے نا کہ مایوس ہو رہے ہیں ملک سے باہر مواقع ڈھونڈ رہے ہیں ملک کے اندر نئی صنعتیں لگ نہیں رہیں روزگار پیدا نہیں ہو رہا. ہمارا جو گروتھ ماڈل ہے وہ نہ تو غربت کا خاتمہ کر رہا ہے نہ روزگار کے مواقع پیدا کر رہا ہے. تو کیسے آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ آپ کی ہی عمر کے وہ لوگ جو بے روزگاری سے تنگ ہیں جو غربت سے تنگ ہیں کیا سوچتے ہیں آپ ان کے لیے؟ جی بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور دیکھیے بالکل میرے والد صاحب بلکہ میرے جو دادا ہیں اور میرے دادا کے بھی جو والد صاحب ہیں سبھی سیاست میں تھے. پر اللہ کا شکر ہے کہ میری محنت کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے مجھے سندھ حکومت کا ترجمان اپوائنٹ کیا ہے جو کہ میرے لیے بڑا فخر کی بات ہے. میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پر کہ اتنا ایک اہم ذمہ داری ترجمان کیا ہوتا ہے جیسے ہی از دا فیس اینڈ دا وائس آف دا گورنمنٹ. تو یہ ایک بہت پریسٹیجیس ایک اور بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب خود ایک نوجوان ہے. 37 ایئرز اولڈ بلکہ ابھی ریسنٹلی 37 کے ہوئے ہیں وہ. اینڈ وہ بلیو کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو 65% آبادی ہے کیونکہ بلو دی ایج آف 35 ہے
تو ان کو ہم نے مواقع فراہم بھی کرنے ہیں، ان کی امپاورمنٹ پہ، ان کی امپلائمنٹ پہ، ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی کی تو ریگولرلی جو ہمارا مینیفیسٹو ہوتا ہے اس میں ایک یوتھ پالیسی بھی ہوتا ہے، اور پھر جو گورنمنٹ سائڈ ہے، جب ہم گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے اندر بھی پھر ہم ایسی اسکیمز لاتے ہیں جو کہ یوتھ کی ایجوکیشن، امپاورمنٹ اور امپلائمنٹ پہ فوکسڈ ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، لوگوں کو نہیں پتا مگر پریزیڈنٹ ہاؤس میں پیپلز پارٹی نے اس کو ایکسپینڈ کیا، اور اس میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کو انکلوڈ کیا بسپ کے امبریلا کے انڈر، جی جس کے تحت ہم پھر پورے ٹھیک. پاکستان میں جو یوتھ صرف خواتین نہیں بلکہ بچوں کو بھی ہم ووکیشنل ٹریننگ دیں گے اور اسکلز بیسڈ ٹریننگ دیں گے. اور ابھی لاسٹ منتھ ہی جو سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے جو فیز 2 آف دا پیپلز آئی ٹی پروگرام ہے اس کو لانچ کیا ہے. فیز 1 آلریڈی سکسیزفلی بہت سارے ہزاروں بچوں کو سندھ کے اندر آئی ٹی ٹریننگ فراہم کی ہے، اور فیز 2 میں اس کو پھر فردر ہم انکریز کرنے جا رہے ہیں. تقریباً 35,000 بچوں کو ہم آئی ٹی اسکلز بیسڈ ٹریننگ دے رہے ہیں سندھ کے اندر، اور ان کو لیپ ٹاپس بھی دے رہے ہیں، اور ان کو لیٹسٹ جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی ٹھیک، ان بالکل کو ٹھیک ہے. میں ذرا شانی شاہ صاحب سے بھی تو بات کر لوں. ذیشان صاحب، جو اس وقت نوجوانوں کی، کیونکہ آپ یوتھ پروگرام کے فوکل پرسن بھی ہیں وزیر اعظم کے، تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے حکومت کا ایک کام ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پلان، کوئی ایسی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا ان کو امید نظر آئے پاکستان کے اندر. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ صرف باہر جانے کے چکر میں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، اس کی رفتار اور جو اس کا ماڈل ہے، شاید ان کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں. جو آئی ٹی انڈسٹری میں تھوڑی بہت گروتھ ہے، وہاں پہ ہمارے اور بڑے چیلنجز ہیں، انٹرنیٹ کا ایشو ہے، ایکسیس کا ایشو ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس وقت کی، وہ اس معاملے پہ کیا سوچ رکھتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی پرائم منسٹر صاحب کا بڑا اس پہ زور ہے، وہ خود اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ابھی جو لیپ ٹاپ اسکیم کو آپ دیکھ لیں، تقریباً 175 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے اس بجٹ میں، اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اسی اکتوبر کی 20 تاریخ کو ڈیٹ ملی ہے ہمیں. تو انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگا. جو بھی ہونہار بچے اس پہ، بلکہ ایچ ای سی سے وہ سارا ڈیٹا لیا جاتا ہے کہ جو ٹاپر بچے ہیں، تاکہ اس میں کوئی سیاسی یا کوئی ذاتی اس میں مداخلت نہ ہو کسی قسم کی. تو اس حوالے سے وہ بھی ہے. اس کے علاوہ 175 ارب روپیہ صرف یوتھ لونز کی مد میں رکھا گیا ہے اس بجٹ میں، پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام، جس میں 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ روپے تک قرضہ دیا جاتا ہے اسٹوڈینٹس کو جو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کچھ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ سہولت رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں جو اے آئی پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، اسکل کورسز، شارٹ کورسز، لانگ کورسز، وہ کیا جا رہا ہے. جابس کریٹ کی جا رہی ہیں. کافی مطلب بچوں کو جو اسکلفل ہیں، وہ جو اسکل کورسز کی وجہ سے سامنے آتے ہیں، تو ان کے لیے جابس بھی کافی زیادہ ابراڈ میں وہ بھی کریٹ کی جا رہی ہیں، اور ادھر پاکستان میں بھی کافی ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لیکن جو ذیشان صاحب، جو اوورآل پکچر ہے اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں نئی صنعتوں کی بھی ضرورت ہے، پاکستان میں روزگار کے مواقع کی بھی ضرورت ہے؟ ایک طرف آپ اگر سکلز دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سکلز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تو آپ کو ملازمتیں چاہیے. تو حکومت اس کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ہمارا اکنامک ماڈل اب شرنک ہو گیا، اس میں کیسے جابز کریٹ ہو سکتی ہیں؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی سوچ ہے اس میں؟ جی بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا. یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. یہ بھی یہاں پہ بھی کچھ ایسی انڈسٹریز اور اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں. اور سب سے زیادہ جو دنیا اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جو جا رہی ہے آئی ٹی میں یا اے آئی پہ بڑا کام ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے کافی زیادہ فوکس یہی ہے کہ ہم اپنی جو یونیورسٹیز کو بھی آن بورڈ لیں، اور جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں، جو کام مطلب جو اسکلفل ہیں، ان کے لیے ایسے مواقع پاکستان میں بھی قائم کیے جائیں. اور ابھی جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا جو مین موٹو یہی ہے کہ ہم یہاں پہ بھی کچھ ایسے سینٹرز بنائیں جو بچے جو کوالیفائڈ ہیں، جو اسکلفل ہیں، تو ان کو یہاں پہ بھی کچھ جابس کریٹ کر کے دی جا سکیں. ٹھیک ہے. عالمگیر صاحب، آپ نے دونوں کی بات سن لی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ ایک ایکٹیوسٹ سے آپ پارلیمنٹیرین بن گئے ہیں،
کیا واقعی اس پورے سسٹم میں، اس اکانومی میں نوجوانوں کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنا پوٹینشیل یوٹیلائز کر سکیں جتنا ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک طرف تو جہاں آئی ٹی سیکٹر کی بات ہو رہی تو ریسنٹلی انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری پہ ٹیکسز لگائے، جس کی وجہ سے نوجوانوں جو بھی وہاں کاروبار کر رہے تھے آن لائن، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر 2 ہفتے میں ایک بار شارک کھا جاتی، پتہ نہیں کون سی شارک ہے جو جب بھی کوئی احتجاج کی یا کوئی صورتحال آتی تو شارک پہنچ جاتی۔ تو یہ وہ چیزیں جو اس انڈسٹری کو متاثر کرتی۔ دیکھیں، ایک طرف آپ امپورٹ پر ڈیوٹیز یا ٹیکسز لگاتے ہیں تو دوسری طرف ایکسپورٹس پہ تو کام کریں نا۔ ایکسپورٹس پہ کوئی کام نہیں ہوا پچھلے ان کے ادوار میں، اور جس کی وجہ سے وہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ وہ 2 سے 3% پہ پہنچی ہوئی ہے، اور ان امپلائمنٹ وہ 9 سے 10% پہ۔ تو یہ اس صورتحال میں اب مشکل ہے نوجوان کے لیے، اور آپ کے سامنے فگرز ہیں، یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ ہماری گورنمنٹ جب جاتی ہے تو 8.5 لاکھ لوگ نوجوان اسپیشلی وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، اور وہ ریزن کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کہ یا ایک نوجوان دیکھتا کہ پہلے ایک حکومت کو 3.5 سال میں فارغ کر دیا گیا، یعنی کوئی حکومت کا جمہوریت کا تسلسل نہیں، پھر 2 سال الیکشن نہیں ہونے دیے، یعنی آئین کی کوئی پاسداری نہیں، اور پھر جو الیکشن ہوا اس میں نوجوان نے دیکھا کہ میرا تو 5 سال بعد جو ایک آئینی رائٹ آتا وہ ہے نہیں، یہ ملک اشرافیہ کے لیے، میرے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تو نوجوان نے جب یہ دیکھ لیا، محسوس کر لیا، خود اپنی آنکھ، یعنی پہلے تو ہم کہانیاں سنتے تھے نا، اب تو نوجوان نے خود دیکھ لیا لائنوں میں کھڑے ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے 8 فروری کو، اس کو سمجھ آ گئی سسٹم کیا ہے۔ تو نوجوان مایوس ہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، صاف اور شفاف ادارے جو ہے وہ غیر متنازع ہوں، ادارے غیر جانبدار ہوں، انصاف کی فراہمی ہو، بیلنس آف پاور ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں نا، یہ روزانہ فگرز دیتے ہیں کہ فسکل سرپلس ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا، مجھے بتائیں کتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے؟ آپ کی ایم این سیز یہاں پہ بند ہو رہی ہیں، ریسنٹلی جیلٹ بند ہوا ہے، اس سے پہلے ایک اور جی، بڑی ملٹی کمپنیز نیشنل بند ہوئی ہیں، بند ہو رہی ہے، وہ بند ہو رہی ہیں، اس سے ان امپلائمنٹ آ رہی ہے آپ کو۔ تو اور اسی لیے نوجوان اب باہر جا رہا ہے۔ باہر جانے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں مسائل کہ یہ ہیں سسٹم کی کہ ٹرانسپیرنسی، اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے، ہماری جو ٹیکنیکل ایجوکیشن یا اکیڈمیا ہے اس کا مس میچ ہے جابز کے ساتھ، یعنی وہ جابز ملتی ہیں، ہمارے لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ باہر جابز اویل کر سکیں، چاہے وہ لیبر کی سکلز ہو یا وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو۔ تو اور اب یہ پوچھیں گے تو میں اگلی باری میں بتاؤں گا ہمارے دور میں کیا کام کیا گیا اس پہ۔ جی نادر صاحب، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ عالمگیر صاحب نے کہا کہ جب تک ایک نوجوان کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ وہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ عمل درآمد اس پہ ہو رہا ہے، جو اس کی چوائس ہے وہی چوائس آخر میں فیصلہ بن رہی ہے، تو پھر وہ نوجوان تو مایوس ہو جائے گا۔ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو ریفر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ دیکھیں جی، بالکل یہ بات درست ہے کہ یوتھ کو جب تک آپ یہ احساس نہیں دلائیں کہ ان کی جو رائے ہے اس کا احترام کیا جا رہا ہے، تو مایوسی تو بالکل ہوگی۔ مگر اس سے زیادہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جو کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے یوتھ کے اندر کی ہے، وہ یہ ہے کہ یوتھ کو اپنے ملک کے اہم ترین اداروں کے ساتھ جو لڑوایا ہے، شہداء کی جو تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ چیز نا یوتھ کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے کہ آپ اپنے قومی ہیروز کے کو ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں، کوشچن کر رہے ہیں۔ آپ اپنی جو افواج ہے جو کہ آپ کی دن رات آپ کی حفاظت کر رہی ہے، جو ایسٹرن بارڈر پہ میلی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیگر جو ممالک ہو گئے جو ہمیں میلی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مطلب جو ملک کی سالمیت کے لیے سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس کو یوتھ سے آپ نے لڑوایا۔ تو یہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ بے شک دودھ کی نہریں بھی بہا دیتے ہیں، مگر یہ جو کام انہوں نے کیا نا وہ سب چیز کو ٹرمپ کر دیتی ہے، اور اس چیز سے ریکور کرنے میں بہت زیادہ کوشش ابھی جاری ہے۔ یہ جو ڈیمیج کیا ہے یوتھ کے اندر۔ شانی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جو عالمگیر صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے مینڈیٹ ہی چوری کر لیا نوجوانوں کا، تو نوجوانوں کو کیا یقین ہوگا آپ پہ؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی شانی صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ جی مینڈیٹ تو چوری تو جیسے آپ کو پتہ ہے جو 2018 میں جیسے ڈی آر ایس بٹھایا گیا اور سارا کچھ ہوا،
तो वो बातें शायद ये भूल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट बनी है और जो नौजवानों को जो पीटीआई ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है ना जी, वो एक बदतमीजी का और जो एक वो शॉर्ट टेम्परामेंट का, ये सबसे ज्यादा अगर नौजवानों में ये चीज पाई गई है तो ये सारा का सारा आप इनका सोशल मीडिया भरा हुआ देख लें, इदारों के खिलाफ बात करना और ये जिस तरह का तनकीदी मवाद देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा इस पार्टी में नजर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पार्टी है आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो यूथ प्रोग्राम है उसको खुद लीड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है सारा सिलसिला। आलमगीर साहब, आपने बताना था, आपने शानी शाह साहब की भी बात सुन ली, नादिर साहब की भी, वो दोनों कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो नौजवानों को एक तरह से इंतहा पसंदी की तरफ आप ले गए हैं, यानी कि सियासी इंतहा पसंदी वो कह रहे हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान है। अब आप कह रहे थे, मैं बताऊंगा जल्दी से, क्विकली लास्ट कमेंट है, इसमें जरा बता दीजिए। मैं नादिर से ये पूछता हूँ जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, मुज़ाहिमत कर रही थी, तो क्या वो नौजवानों को बदजन कर रही थी अपने रियासती इदारों से? क्या वो फौज के खिलाफ कर रही थी या जमहूरियत के अटैक नहीं करवा रही थी, या मैं हमला नहीं करवा कंप्लीट रही थी? मैं कंप्लीट कर लूं या वो जमहूरी प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर रही थी? आज भी हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। इमरान खान वाजे कह चुका कि ये फौज भी मेरी और ये इदारे भी मेरे, और इनकी इज्जत, इनका वकार के इमरान खान ने हमेशा इसकी बात की। लेकिन अगर आमिरियत और आमिराना पॉलिसीज के खिलाफ हम अगर एहतजाज करते, बात करते, तो इसको हरगिज इदारों से ना जोड़ा जाए। हम अगर बात करते कि इलेक्शन क्यों चोरी किया गया, हर इदारा अपने डोमेन में रहे, जिस इदारे का जो काम है वो अपनी डोमेन के मुताबिक करे, तो इसमें क्या हर्ज है? जब किसी इदारे का, सियासतदान का काम सियासत करना है, मीडिया वाले का काम वो मीडिया से मुंसलिक, जुडिशरी का काम इंसाफ देना, फैसले करना। चले, मैं आप तीनों से आखिर में, आप तीनों से आखिर में मैं सिर्फ हाँ ना में जवाब ले लेती हूँ। शानी शाह साहब, आप पहले बता दीजिए कि आपके ख्याल में आज की तमाम सियासी जमातें वो हुकूमत में हैं या नहीं हैं? क्या वो नौजवानों के मसाइल को एड्रेस कर रही हैं आपके ख्याल में? सिर्फ आपकी जमात की बात नहीं करी, सब जमातों की बात करी। जी हमारी जमात तो कर रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, आपको लगता है आपकी जमात कर रही है? नादिर कबूल साहब, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जो सही जो नुमाइंदगी इस वक्त यूथ की है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही कर रहे हैं, बिकॉज वो खुद यूथ है ना, वो कोई 75 ईयर ओल्ड रिटायर्ड शख्स नहीं है, वो खुद एक यंगस्टर है। तो यंगस्टर्स की जो दर्द है, वो दुख है, वो समझते हैं। और यही जो मायूसी वाली बात है, सबसे ज्यादा फोकस यही है कि उस चीज को दूर करना है, ताकि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बन के पाकिस्तान को इंशाल्लाह डेवलपिंग कंट्री से डेवलप। आलमगीर साहब, एक सूबे में आप लोगों की भी हुकूमत है, जाहिर है आपने भी नौजवानों को कोई उम्मीद देनी है। आप समझते हैं कि आप उनके मसाइल को वाकई में एड्रेस कर रहे हैं, जो इस वक्त नौजवानों के मसाइल हैं? हमारा तो वजीर आला ही नौजवान आ गया है और मुतवस्सित तबके से। मैं सिर्फ ब्रीफली ये बता दूं कि हमारे 3.5 साल में जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम था, उसमें 39 बिलियन जो है यूथ नौजवानों को दिए गए। 25,000 लोग उससे मुस्तफीद हुए, 50,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली और 95,000 वो लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप्स मिली नौजवानों को। और ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर गए। स्मॉल 10 लाख के करीब लोन दिया गया छोटे बिजनेसेस के लिए। ये काम किया गया हमारे वक्त में। ये मैं एहसास प्रोग्राम के अलावा बता रहा हूं जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम में किया गया। तो आज इसका फुकदान नजर आता, आज ये प्रायोरिटी नहीं नजर आती। शानी शाह साहब बता तो रहे हैं इतनी सारी डिटेल्स, लेकिन चलिए वक्त क्योंकि खत्म हो गया। मैं बताता चलूं कि 350 अरब तो सिर्फ यूथ के लिए रखा गया है बजट में। अच्छा, 350 अरब रुपया सिर्फ लैपटॉप और यूथ लोन के लिए रखा गया है। उसके अलावा स्किल प्रोग्राम इसके अलावा हैं, उसके अलावा जो स्किल सेंटर्स हैं वो इसके अलावा हैं, और जो इसके अलावा 23 गेम्स हैं जो डायरेक्ट यूथ प्रोग्राम के तहत हो रही हैं। टैलेंट हंट के प्रोग्राम चल रहे हैं यूथ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ वे जाके काम किया जा रहा है जिस गवर्नमेंट। चलें, ज़िशान साहब आपका, नादिर गबोल साहब, आलमगीर खान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू मानो की। आज के लिए प्रोग्राम से इतना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।